नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 155। फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनूना इल्ला क़लीला। इसकी हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। फ़बिमा बेसबब, बस सबब यानी जिसका सबब हो, पास सबब कह सकते हैं आप। नक़दिहिम उनका तोड़ना, मिसाकहुम अपना अहदो पैमा, वा और कुफ्रिहिम उनका इनकार करना, बि आयाती आयतों का यानी आयात का, अल्लाह की आयात, वा और कत्लिहिम उनका कत्ल करना, अंबिया नबियों यानी नबी की जमा अंबिया नबियों, बिगैरी हक़्क़िन ना हक यानी हक के बगैर, वा और कौलिहिम उनका कहना, क़ुलूबुना हमारे दिल यानी क़ल्ब एक दिल है और क़लूब ज़्यादा दिल हैं, एक से ज़्यादा। क़ुलूबुना और ना की जो ट्रांसलेशन बनती है वो है हम। क़ुलूबुना हमारे दिल यानी जमा में आ जाता है ये। अच्छा जी, गुल्फ़ुन पर्दा में, बल बल्कि, तबा अल्लाहु मोहर कर दी अल्लाह ने, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अलैहा उन पर, अलई ऊपर या पर, हा उन तो अलैहा उन पर। तो इससे आगे हम चलेंगे कि बिकुफ्रिहिम बी साथ बस सबब, ठीक है, कुफ्री कुफर, हिम उनके कुफर के सबब। तो इससे आगे हम देखेंगे फ़पस ला नहीं युमिनूना ईमान लाते, सो वो ईमान नहीं लाते यानी पस वो ईमान नहीं लाते। तो एंड पे जो है इस आयत के है इल्ला मगर, कलीलन थोड़ा, कलील कम होता है ना, तो अरबिक में भी जो है वो कलील कम है, थोड़ा तो मिलता जुलता लफ्ज़ है क्योंकि बहुत सारे लफ्ज़ अरबिक के जो हैं वो मिलते जुलते हैं। कलीलन कम। अभी हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। फिर उनके अपना अहद तोड़ने की वजह और उनका अल्लाह की आयात का इनकार करने और उनका अंबिया को किसी हक़ के बगैर कत्ल करने और उनके ये कहने की वजह से कि हमारे दिल पर्दों में हैं, अल्लाह ने उन पर उनके कुफ्र की वजह से मोहर लगा दी, तो वो ईमान नहीं लाएंगे मगर बहुत कम। अब पिछली आयतें मैंने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों के सामने रखी जी बात कि जो यहूदी हैं वो बहुत थोड़े ईमान लाते हैं। उसकी वजह क्या है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया और इसके अलावा दूसरे अंबिया का भी इनकार किया। वो मुख्तलिफ़ सवाल जवाब करते थे, अल्लाह के अहकामात पर एतराज़ उठाते थे, अल्लाह के कामों पर जो है वो एतराज़ उठाते थे, अल्लाह के हुक्मों को मानते नहीं थे, उसमें हीला साजी करते थे, बहानाबाजी करते थे, अपना दुनियावी फ़ायदा मुकद्दम रखते थे। तो इसी वजह से उन्होंने अपने अहदों को तोड़ा यानी हफ्ते के दिन उनको मना किया गया मछली पकड़ने से, उन्होंने हीले बहाने किए, उन्होंने खालियाँ और नालियाँ बनाई, जाल लगाए ताकि वो हफ्ते के दिन फंस जाए मछलियाँ और इतवार वाले दिन वो उन मछलियों को पकड़ लें। इसके अलावा भी इन्होंने अल्लाह के हुक्म पर हीला साजियाँ की, बिछड़े को माबूद बनाया और मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने किए। तो फिर उन्होंने अपने अहद को तोड़ा जो अल्लाह ने उनसे लिया था और उन्होंने किया था। उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, अंबिया को नाहक कत्ल किया, ठीक है, और इसके अलावा बीबी मरियम पर इल्ज़ाम लगाया। तो अल्लाह ताला ने इन सब की वजह से उनके दिलों को जो है वो फेर दिया, उनके दिलों पर मोहर लगा दी, जबकि वो कहते थे कि हमारे दिलों पर पर्दा है। अल्लाह ने उन पर कुफर की वजह से मोहर लगा दी। वो ईमान नहीं लाएंगे लेकिन बहुत थोड़े, यानी यहूदियों में बहुत कम ईमान लाते हैं अपने कुफर की वजह से। यह है जी हमारी आयत नंबर 155 जो यहाँ कंप्लीट होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 156 सूरह निसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिकुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा। इसकी हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पहले हम देखते हैं। व और बिकुफ्री, कुफर के सबब, हिम उनकी, व बिकुफ्रिहिम उनके कुफर के सबब, व और कौलिहिम उनका कहना या बांधना, अला पर, मरियम
بہتانن بہتان عظیمن بڑا. اس کی ٹرانسلیشن ہے اور ان کے کفر اور ان کے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے. سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن جسے ہم ربط کلام کا نام دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہودیوں کے جرائم کی فہرست یہاں اس آیت میں بھی جاری ہے. یعنی جو پچھلی آیات ہیں اس میں یہودیوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا، منافقین کے بارے میں، کفار کے بارے میں، کافروں کے بارے میں. تو یہودیوں کے جرائم کی فہرست جو ہے، لسٹ جو ہے وہ یہاں بھی جاری و ساری ہے. یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر تعصب کا شکار ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی بلکہ ان کی عابدہ اور عفیفہ ماں حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کا الزام عائد کیا. حالانکہ حضرت مریم علیہ السلام کی حیات طیبہ یعنی پاک زندگی اور ان کے خاندان کا تقدس ضرب المثل اور شہرہ آفاق تھا. اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی برات کی شہادت اور اپنی نبوت کی اس وقت گواہی دی جب آپ چند دنوں کے مولود تھے. چند دنوں کے مولود تھے یعنی کہ نیو بورن بیبی ہوتا ہے، تو نیو بورن بیبی تھے، چند دنوں کے بچے تھے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی زبان مبارک سے اپنی والدہ کی بے گناہی برات کی گواہی دی، اور نہ صرف گواہی دی بلکہ اپنی نبوت کی بھی گواہی دی. اس معجزانہ اور معصومانہ گواہی کے چرچے سارے عالم میں اس طرح مشہور اور گہرے اثرات کے حامل ہوئے جس سے لوگ حضرت مریم علیہ السلام کی تقدیس و تکریم کے اس قدر معترف ہوئے کہ کوئی بدکار سے بدکار شخص بھی حضرت مریم کے بارے میں برے خیالات کا اظہار تو درکنار منفی سوچ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کے بعد توحید خالص کا پرچار اور پیغمبرانہ دعوت کا آغاز کرتے ہوئے یہود کے سیاسی رہنماؤں اور مذہبی پیشواؤں کو ان کی کوتاہیوں پر ٹوکا تو یہ لوگ نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہوئے بلکہ کمینگی میں اتنا آگے بڑھے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری اور بے حیائی کا الزام لگایا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا ثابت کر کے لوگوں کو ان سے متنفر کیا جائے. یہود کی بدزبانی اور الزام تراشی کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ معظمہ کی برات کا اظہار فرمایا بلکہ ان کے خاندان کے پس منظر عظیم تقدس اور ان کے نانا حضرت عمران کی کرامات اور ان کی نانی محترمہ کی عظیم قربانی جو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنے کی صورت میں دی اس کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے. یہ عیسائیوں پر قرآن مجید کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا وہ قیامت تک بدلہ نہیں چکا سکتے. اس آیت کے ہم مسائل دیکھیں گے. نمبر 1، یہودیوں کے کفر اور حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگانے کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار ہوئی. اور نمبر 2 ہے حضرت مریم علیہ السلام پاک باز اور پاک دامن خاتون تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 157. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے. اور قولہم ان کا کہنا، انا ہم قتلنا ہم نے قتل کیا، مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے، رسول اللہ اور ما نہیں قتل کیا ہو اس کو، وما قتلوہ اور نہیں قتل کیا اس کو، وما صلبوہ اور نہیں سولی دی اس کو، اور لیکن بلکہ شبیہ صورت بنا دی گئی، لہم ان کے لیے، اور ان بے شک الذین اختلفوا جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، فیہ اس میں، لفی شکن البتہ شک میں، منہ اس سے، ما لہم نہیں ان کو، بھی اس کا، من علم کوئی علم،
الا مگر اتباع پیروی ظنی اٹکل و اور ما قتلوہ اس کو قتل نہیں کیا یقیناً اس کا ہم اردو میں بھی اس کو یقیناً ہی بولیں گے. اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور بلکہ ان کے لیے اس کا شبیہ بنا دیا گیا. اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا عیسیٰ کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق وہم کے پیچھے لگنے کے سوا کچھ پتہ نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا. سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو اس کا کنیکشن جسے ہم ربط کلام کا نام دیتے ہیں کہ ربط کلام یہ جو پچھلی آیات میں یا پچھلی آیت میں ہم جو ٹاپک پڑھ رہے تھے وہی ٹاپک ان آیات میں بھی ہے، اس آیت میں بھی ہے. یعنی یہودیوں کی الزام تراشیاں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے رسول بے دھڑک اپنا کام کرتے جائیے، ہم آپ کو لوگوں کی سازشوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھیں گے، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے دشمن جتنی چاہے سازشیں اور شرارتیں کر لیں وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میں تجھے تیرے دشمنوں سے بچاؤں گا. چنانچہ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر لٹکانے کی کوشش کی تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام محصور کیے گئے تھے انہیں لینے کے لیے یہودا نامی شخص اندر آ گیا، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے اشارہ کیا ہے کہ یہ غدار جب باہر آیا تو اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کر دیا گیا. قرآن مجید کی اس وضاحت کے باوجود بائبل میں لکھا ہے کہ سولی کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تھوکا گیا اور انہیں کانٹوں کا ہار پہنا کر بڑی ذلت کے ساتھ تختہ دار پر لٹکایا گیا. اگر ان روایات کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو آخری وقت تک واویلا کرتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں یہودا ہوں، لیکن اس کے باوجود اسے سولی پر لٹکا دیا گیا. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی اقدس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر جمال اور جلال بخشا تھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے ایسی حرکت کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اور ہر آڑے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام ان کی مدد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب کے شرک اور بغاوت کے خلاف شہادت دیں گے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت سے پہلے ان کا جو ہے وہ اترنا ہوگا. وہ اتریں گے ایک مینار والی مسجد سے، سفید مسجد کی پہ سے زرد رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے، فریش پانی کے قطرے بہہ رہے ہوں گے اور وہ وہاں پر اتریں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر وہ ایک سیڑھی کی مدد سے زمین پر اتریں گے. اب بعض کا کوسچن جو ہے وہ یہ آیا ہے بعض لوگوں کا کہ آسمان سے وہ اتر آئیں گے لیکن اس مینار سے جو ہے وہ دو آدمیوں کے سہارے سے کیوں اتریں گے؟ یہ جو موجودہ دنیا ہے یہ سبب کی دنیا ہے، یہاں سبب چاہیے ہر کام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کے لیے انسانوں کو بنایا ہوا ہے، لیکن وہ جو اگلی دنیا ہے، جو اس دنیا کے بعد کی دنیا ہے، وہاں پہ سبب کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. وہاں پر ہر چیز رب کائنات کے حکم سے خود بخود ہو جاتی ہے، لیکن یہ دنیا سبب کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ خود آ کر بندے کی دعا قبول کرتے ہیں نا جب، تو وہ خود آ کر یہ نہیں کہتا کہ جی تم نے مجھے پکارا میں آ گیا. اللہ تعالیٰ دوسرے جو لوگ ہیں ارد گرد کے ان کے دلوں میں رحم ڈالتا ہے، نرمی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، مدد کا جذبہ ڈالتا ہے، خدمت خلق جس کو کہتے ہیں، اور لوگوں کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ سہارا بنایا ہوا ہے، وسیلہ بنایا ہوا ہے. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے اپنے بندوں کی، یعنی کہ ایک انسان کی دوسرے انسانوں کے ذریعے مدد کرتا ہے. یہ سبب بنتا ہے. اللہ کی مدد بھی آتی ہے تو اس کا بھی سبب بنتا ہے. یہ دنیا سبب کی ہے. وہاں سے اتریں گے تو اللہ کے حکم سے اتریں گے، لیکن جب اس دنیا میں اتر آئیں گے تو وہاں پر سیڑھی کے ذریعے وہ زمین پر اتارے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 158. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ ایک مختصر سی آیت ہے، یعنی عربک اس کی مختصر سی ہے. اس کی ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. بلکہ رفعہ اس کو اٹھا لیا، اللہ الیہ اپنی طرف، واو اور کانا ہے
اللہ اللہ عزیزاً غالب، حکیماً حکمت والا۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ ہر چیز پر نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ اس کی ہم سب سے پہلے جو ہے وہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے تعجب کو دور کرنے اور نام نہاد دانشوروں کی دانش کو لگام دینے کے لیے عزیزاً حکیمہ کے الفاظ کے ذریعے وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں آسمان کی طرف اٹھانے اور ان کے دشمنوں سے بچانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آسمان پر اٹھانے اور قیامت کے قریب زمین پر بھیجنے کا راز جانتا ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بارے میں اختلاف کرنے والے صرف ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا اٹکل۔ یہاں یہودیوں کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اس بات پر ایمان لائیں گے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرب قیامت یعنی قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر آمد اور ان کی وفات کے وقت موجود ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کچھ اقوال کی بنیاد پر لکھا ہے کہ قبل موتا سے مراد ہر مرنے والا عیسائی اور یہودی ہے۔ جب یہودی اور عیسائی کو موت آتی ہے تو اس کے سامنے ایسے قرائن لائے جاتے ہیں جس سے اسے یقین آ جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، لیکن اس بات کو کسی ٹھوس دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ قبلی موت ہی الفاظ کا حقیقی معنی حدیث کی روشنی میں متعین ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس جو ورڈ ہے نا، عربک ورڈ ہے قبلی موت ہی، تو قبلی موت ہی الفاظ کا حقیقی معنی احادیث کی روشنی میں متعین ہو چکا ہے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی تائید میں عیسائیوں کی اکثریت نے اسے اپنے مفاد کی خاطر یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی ہی فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہودیوں کے دلائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزائی کہتے ہیں، یہ جو قادیانی ہوتے ہیں نا، مرزائی قادیانی احمدی، جس کو وہ لوگ اپنے آپ کو احمدی بھی کہلواتے ہیں، وہ مرزائی نہیں کہلواتے، احمدی کہلواتے ہیں۔ مرزائی کہتے ہیں کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو چکے ہیں، یعنی سولی پر لٹکائے جا چکے ہیں۔ جس عیسیٰ مسیح کے دوبارہ آنے کا حدیث میں ذکر ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ مرزا ہے جو مسیح بن کر آ چکا ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے۔ یعنی ہر ایک نے اپنے ہی طریقے سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ خیالات بنا کر پیش کیے ہوئے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں جی سولی پر چڑھا دیے گئے ہیں، جبکہ وہ سولی پر نہیں چڑھائے گئے۔ یہودا کو ایک روایت کے مطابق سولی پر چڑھایا گیا تھا، وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ مسلمانوں کا اس چیز پر یقین ہے کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اس بارے میں تفصیل آ چکی ہے، اور یہودیوں نے اپنے طریقے سے استعمال کیا اور مرزائیوں نے جو ہے وہ مرزے کو جو ہے وہ بنا دیا جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسیح بن کر آئیں گے اور وہ مرزا ہوگا، مرزا آ چکا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک ہم حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، مال و دولت کی اس قدر بہتات ہوگی کہ صدقہ و خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کتاب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صفات لکھی ہوئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ بن مریم کے زیادہ قریب ہوں اور تمام انبیاء علیہ السلام علاتی بائی ہیں۔ میں پہلے بھی ایک بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ الف کے ساتھ علاتی نہیں ہے، عین کے ساتھ ہے علاتی، ٹھیک ہے، علاتی بائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور دین ایک ہی ہے۔ اس آیت کے ہم مسائل دیکھیں گے۔ نمبر 1، یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر لٹکایا۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے اٹکل لگاتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پر غالب اور اس کے ہر کام میں حکمت پنہا ہوتی ہے۔
چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 158 سورہ نساء جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 159۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس کی ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ وا اور ان نہیں، وَإِن اور نہیں، من سے اہلی اہل، کتابی کتاب، کتاب کی اہل یعنی اہل کتاب، الا مگر، لا یؤمنن ضرور ایمان لائیں گے، بھی اس پر، قبل پہلے، موت ہی اپنی موت، وا اور یوم القیامتی قیامت کے دن، یکون ہوگا علیہم ان پر، شہیدن گواہ۔ اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اور کوئی نہیں اہل کتاب میں مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ جی تو یہ آیت ایک مختصر سی آیت ہے جو آپ کے سامنے رکھی اور اس کی ٹرانسلیشن بھی رکھی کہ کوئی نہیں اہل کتاب میں مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو پچھلی آیت میں بتا دیا کہ اس دنیا سے اٹھائے جا چکے ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی۔ جیسے پچھلے انبیاء ہیں وہ اس دنیا سے اس حالت میں گئے کہ ان کی روح قبض ہوئی ہے، چاہے وہ طبعی موت دنیا سے گئے ہیں یا وہ ان کو قتل کیا گیا، کیونکہ یہودیوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت ان کا نیچے زمین پر اترنا ہوگا، اور پھر یہ کہ وہ خنزیر کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، پھر یہ کہ جزیہ ختم کریں گے، پھر اس کے علاوہ جو جو معاملات ہوں گے وہ تھوڑا سا میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے زمین پر، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عدل قائم کریں گے زمین پر اور حکومت کریں گے، ٹھیک ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے جو ہے وہ وقت میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور یہ ایک لمبا جو ہے وہ پروسیجر ہے جس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جب دجال کی جو ہے وہ نکلے گا، خروج ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، تو یہ قرب قیامت کا جو ہے وہ وقت ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر جب دنیا سے جائیں گے یعنی ان کی وفات ہوگی تو امام مہدی علیہ السلام ان کا جنازہ بھی پڑھائیں گے، اور یوں پھر یہ ایک پروسیجر جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا۔ اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اللہ کی رہی ہے کہ وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، جبکہ کوئی بھی اور اس کو چیز کو مانتا نہیں، سب نے اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ مطلب گھڑے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مردہ قرار دیا ہوا ہے کہ جی نہیں جی وہ تو دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ تو اہل کتاب جو ہے، اہل کتاب ان پر ایمان ضرور لائیں گے اور قیامت کے دن پھر وہ ان پر گواہ بھی ہوں گے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 159 سورہ نساء جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 160 160۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے پہلے۔ فَبِظُلْمٍ پس ظلم کے سبب، سو ظلم کے سبب، من سے الذین ہادو جو یہودی ہوئے یعنی یہودی، حرمنا ہم نے حرام کر دیا علیہم ان پر، طیبات پاک چیزیں، احلت حلال تھی، لہم ان کے لیے، وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے، ان سے سبیلی راستہ، اللہ کا، کثیرن بہت۔ تو اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ لوگوں کو روکنے کی وجہ سے۔ یہاں پر یہودیوں کی ایک اور جو ہے وہ خباثت کا ذکر ہے کہ جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی، یعنی کچھ پاک چیزیں جو یہودیوں پر حرام کر دی گئی تھی، جس کی جو ڈیٹیل ہے جہاں جہاں ضرورت پڑی میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی ہے۔ وہ چیزیں ان پر حرام کی گئی تھی، کر دی گئی جو ان پر حلال کی گئی تھی،
ٹھیک ہے، یہ کس وجہ سے؟ ان کے ظلم کے سبب، یہ جو انہوں نے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ منہ پھیرا اور اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا اور اللہ کو بھی ناراض کیا، تو ان کے لیے حلال چیزیں جو ہے وہ کچھ ان پر حرام کر دی گئی، اور ان کے لیے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ لوگوں کو روکنے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، منع بھی کیا تھا، اللہ کے راستے پر چلنے سے مختلف طریقوں سے منع کیا، اور یہ طریقے گاہے بگاہے آپ کے سامنے رکھتی رہی ہوں میں کہ یہودیوں نے یہ بھی کیا، یہودیوں نے وہ بھی کیا، یہودیوں نے ایسا بھی کیا اور ویسا بھی کیا۔ چونکہ پچھلے کچھ ٹائم میں جو ہے وہ ہم نے یہودیوں کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے پڑھا، اور اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ مختلف ان کے ہیلے بہانے بھی، ان کی سازشیں بھی آپ کے سامنے رکھی، ایکسپوز کی، تو یہ یہاں اس آیت میں انہی سبھی چیزوں کے بارے میں تذکرہ موجود ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 160۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔